अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 2 नवंबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। भारत की गासिब दरिंदा फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के इलाकों में बमबारी के नतीजे में फायरिंग के नतीजे में एक पाकिस्तानी शहरी शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय सफारतकार को तलब करके एहतजाज भी किया गया है और दूसरी जानिब पाकिस्तान की फौज की जानिब से भारत को भरपूर जवाब दिया गया है। 4 भारतीय चेक पोस्टें तबाह की गई हैं और जिसमें 2 भारतीय फौजियों के हलाक होने की और 5 भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इतलात भी सामने आ रही हैं। भारत रवां साल 3000 के लगभग पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जियां कर चुका है। इस हवाले से भारत को पाकिस्तान पहले भी समझाता रहा है लेकिन भारत बाज नहीं आ रहा। लेकिन भारत को नुकसान पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा होता है और भारत के अब तक रवां साल तकरीबन 80 के करीब फौजी मारे जा चुके हैं और दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। जबकि नज़र काम इत्तला सामने आ रही हैं कि चाइना ने भारत के इलाकों पर कंट्रोल करना शुरू कर रखा है और जो वहाँ पर भारतीय फौजी हैं वो शदीद मसाइल का शिकार हैं। इस हवाले से ब्लूमबर्ग जो दुनिया का मशहूर मीडिया नेटवर्क है उसने रिपोर्ट भी जारी की है कि भारतीय फौजी चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। भारत को ज़्यादा नुकसान हो रहा है और चीन भारतीय इलाकों पर कब्जा किए जा रहा है। आगे बढ़े काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर और भारत से है। नाज़रीन काम, भारत की सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने फैसला दिया था कि बाबरी मस्जिद की जगह हिंदू मंदिर बना सकते हैं। राम मंदिर की तामीर इसी जज के फैसले के बाद शुरू की गई है और यही वो जज था जिसने ना सिर्फ बीजेपी बल्कि दीगर जमातों के इंतहा पसंद जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, तकरीबन 32 के करीब मुजरिमान थे, उन मुजरिमों को इसी जज ने रिहा किया था। लेकिन अब इस जज ने भारत की सरकार से सिक्योरिटी का मुतालबा किया लेकिन भारत की सुप्रीम कोर्ट ही ने फैसला दिया है कि इस जज को सिक्योरिटी में इजाफा नहीं किया जा सकता और मजीद सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती है और इस जज को खतरा है कि उन्हें लोग कत्ल कर देंगे क्योंकि उन्होंने मुतनाज़ा फैसला दिया था जिसकी वजह से उनकी जिंदगी को खतरात लाहिक है। नाज़रीन काम, आप जानते हैं भारत की तमाम अदालतें, भारत के तमाम इदारे मोदी की बीजेपी जमात ने खरीदे हुए हैं, इसीलिए वहां पर मुसलमानों के खिलाफ दीगर अकलियतों के खिलाफ मजालिम हो रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर से इतला सामने आ रही हैं कि भारत की गासिब दरिंदा फौज के मजालिम जारी हैं। आज मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है जबकि कश्मीर के अंदर सियासी समाजी तंजीमों ने एहतजाज कर रही हैं कि भारतीय मजालिम को मुस्तरद किया जाता है, भारतीय मजालिम को रोकना चाहिए और जो वहाँ पर NIA जो भारत की खुफिया एजेंसी है उसके ज़रिए से जो लोगों को हिरासा किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, इसके खिलाफ भी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। आगे बढ़े काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, नाज़रीन काम, नेपाल के साथ सरहद पर भारत ने लेजर वॉल लगाना शुरू कर दी है जिसका दूसरे लफ्जों में मतलब यह है कि भारत 1700 से ज़ायद किलोमीटर जो नेपाल के साथ बॉर्डर है उसको महफूज बनाना चाहता है और नेपाल के शहरियों को या नेपाल की हुकूमत को भारतीय इलाकों पर कब्जा नहीं करने देना चाहता है। इसीलिए ये जदीद लेजर वॉल वहां पर लगाई जा रही है। जबकि नाज़रीन काम, आप जानते हैं नेपाल पहले ही दावा करता रहा है कि भारत ने मुतअद्दिद ऐसे इलाके कब्जा किए हुए हैं जो नेपाल का हिस्सा हैं और 4 नवंबर को भारतीय आर्मी चीफ भी नेपाल का दौरा करने जा रहे हैं। लेकिन ये मामला सुलझेंगे नहीं बल्कि और ज़्यादा उलझेंगे क्योंकि भारत के 3 अहम स्ट्रेटेजिक इलाकों पर नेपाल पहले ही कब्जा किए हुए है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं कि राफेल तैयारे जो भारत ने फ्रांस से ख़रीदे थे, 3 मजीद राफेल तैयारे 4 नवंबर को भारत पहुंचेंगे जो नॉन स्टॉप उड़ान भरकर भारत पहुंचेंगे और कुल तादाद 8 तैयारों की हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान और चाइना दोनों ही भारत को वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं कि जितने मर्जी राफेल तैयारे खरीद लिए जाएं लेकिन भारत चाइना का मुकाबला या पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता है।
آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین، افغانستان کے دارالحکومت کابل میں کابل یونیورسٹی پر دہشت گردوں نے حملہ کیے ہے۔ طالبان نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ طالبان ذرائع ابلاغ کے مطابق ان کے مجاہدین ایسی تعلیم گاہوں میں، ایسی یونیورسٹیوں میں یا کالجوں میں حملے نہیں کرتے ہیں، بلکہ نہتے شہری آبادی کو ٹارگٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ کابل حکومت خود کر رہی ہے، اور یہ حملہ بھی کابل حکومت نے خود کروایا ہے۔ داعش کے نام پر افغانستان کے اندر بھارت کی را ایجنسی اور کابل حکومت کا گٹھ جوڑ نیٹ ورک موجود ہے جو طالبان کو بدنام کرنے کے لیے نہتے شہریوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ جبکہ عزیزان، طالبان کے ماتحت علاقوں میں کابل فوج کی بمباری کے نتیجے میں 4 نہتے شہری شہید ہوئے ہیں۔ طالبان نے اس کی مذمت کی ہے، اور طالبان اور کابل فوج کے درمیان جھڑپوں کے دوران آج تقریباً 21 سے زائد اہلکار مارے گئے ہیں اور متعدد گرفتار اور سرنڈر بھی ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین، افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے دوحہ میں بین الاقوامی مذاکرات کا راؤنڈ جاری ہے، لیکن 1.5 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، ابھی تک کوئی اس کا نتیجہ نہیں سامنے آیا۔ یہی وجہ ہے طالبان اب اپنے حملوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور وہ متعدد صوبوں میں کابل حکومت کی چیک پوسٹوں پر قبضہ کر چکے ہیں اور ان کی فتوحات کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ آذربائیجان، آرمینیا اور ترکی کے خلاف یورپ کی سازشوں کے حوالے سے ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق آذربائیجان کی فوجوں نے آرمینیا کے 2 نئے جنگی جہاز مار گرائے ہیں۔ اس سے پہلے بھی متعدد ڈرون طیارے اور جنگی جہاز مارے گئے ہیں، اور آذربائیجان کی فوجوں کی پیش قدمی بھی جاری ہے۔ متعدد علاقے آزاد کروا چکا ہے آذربائیجان، اور اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ 150 سے زائد جنگی جو جہاز ہیں، ٹینک ہیں اور اسی طرح سے جو ڈرون طیارے ہیں ان کو آذربائیجان تباہ کر چکا ہے۔ اور روس کی جو فوجی مداخلت ہے آرمینیا کی مدد کے لیے وہ بھی بڑھ رہی ہے، لیکن ترکی واضح پیغام دے چکا ہے کہ آذربائیجان کا پھر ترکی بھی اعلانیہ ساتھ دے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں بہت سی ایسی تاریخی مساجد تھی، مدارس تھے اور ایسی مقدس یا تاریخی اسلامی آثار تھے جن کو اٹلی کے اندر، یورپ کے اندر مٹایا گیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین، ترکی کی جانب سے یورپ کے اندر خلافت عثمانیہ کے جو آثار ہیں ان کی بحالی کا سلسلہ شروع ہے۔ طیب اردگان نے خصوصی طور پر ایسی ٹیم تشکیل دے رکھی ہے جو یورپ بھر کے اندر جو خلافت عثمانیہ کے دور کی مساجد تھی یا دیگر مقدس آثار تھے ان کی تزئین کر رہے ہیں، ان کو دوبارہ سے ترمیم کر رہے ہیں، ان کو مینٹین کر کے ان کو عوام کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ لیکن یورپ کی مسلم دشمنی کی وجہ سے بہت سے ممالک کے اندر ایسی بیشتر تاریخی مساجد اب بھی موجود ہیں جن کو عیسائیوں نے چرچوں میں تبدیل کیا ہوا ہے، اور ترکی اس حوالے سے اقدام کر رہا ہے کہ ان چرچوں کو دوبارہ مسجد کی حیثیت میں بحال کر دیا جائے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق اسرائیل کی غاصب درندہ فوج عملاً یہودی بستیوں کو اسرائیل میں ضم کر رہی ہے، اور وہ مقبوضہ علاقے جن پر اسرائیلی فوج نے قبضہ کر کے غیر قانونی یہودی بستیاں تعمیر کی تھیں ان کو اسرائیل میں ضم کیا جا چکا ہے۔ یہ کہنا ہے فلسطینی اتھارٹی کا۔ اس حوالے سے عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی انتخابات کے بعد سعودی عرب اور مراکش بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، جو قابل مذمت اور قابل شرمناک عمل ہے۔ جبکہ ناظرین، آج تقریباً 103 سال گزر چکے ہیں وعد بلفور کو، جس میں برطانیہ نے یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ 3 نومبر 1917 کو برطانیہ نے باقاعدہ یہودیوں کے ساتھ مذاکرات کر کے، میٹنگز کر کے یہودیوں کو علیحدہ ملک بنانے کا حکم دیا تھا، بلکہ اس کی اجازت دی تھی کہ وہ فلسطینی علاقوں میں علیحدہ ملک بنا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہودیوں کو دنیا بھر کے اندر رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن برطانوی استعمار نے فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر کے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے وہاں پر یہودیوں کے لیے علیحدہ ملک بنایا تھا، جس کی آج 103 سال گزر چکے ہیں، اور اب بھی جو یہودی ہیں، امریکی ہیں، وہ مشترکہ طور پر فلسطینی علاقوں پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ امریکی
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیل آف سنچری کا جو منصوبہ ہے یا پلان ہے اس پر عمل جاری ہے، اور بدقسمتی سے عرب ریاستیں اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں اور فلسطینی علاقوں پر اسرائیل قبضہ کرتے جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین اسرائیلی میڈیا پر ترکی کے خلاف پروپیگنڈا وار شروع ہے، اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ترکی کے اندر ایک طرف سے زلزلہ آیا ہوا ہے، دوسری طرف سے ترکی یونان کے ساتھ نئے جھگڑے اور تنازعات کو بھڑکا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ناظرین ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ اسرائیلی اخبارات کے اندر ٹی وی چینلوں پر باقاعدہ طیب اردگان کی حکومت کے خاتمے کے لیے اسرائیلی یہودی کوششیں کر رہے ہیں، اور اب باقاعدہ عملاً یونان کے ساتھ اسرائیل نے ایگریمنٹس اور معاہدے بھی کر لیے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی فضائیہ بمباری کر کے فلسطینی جو شہری ہیں ان کے مکانات کو منہدم کر رہی ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق، تازہ خبر کے مطابق، ایک فلسطینی شہری کے مکان کو بمباری کر کے منہدم کر دیا گیا ہے، جس میں گھر کے کئی افراد متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی جیلوں کے اندر فلسطینی قیدیوں کو کورونا لاحق ہو رہا ہے، اور اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ 12 کے قریب فلسطینی کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیلی جیلوں کے اندر جو فلسطینی قیدی ہیں وہ بھوک ہڑتال پر ہیں، لیکن انہیں رہا نہیں کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین مصر کی جانب سے پہلی مرتبہ اعلیٰ سطحی فوجی وفد سوڈان بھیجا جا رہا ہے، جو سوڈان کی فوجی عبوری حکومت سے نئے ایگریمنٹ اور معاہدے کرے گا۔ آپ جانتے ہیں ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی گزشتہ 7 سال سے مصر پر قابض ہیں، اور ان کے ایتھوپیا کے ساتھ اور سوڈان کے ساتھ نہضہ ڈیم پر اختلافات بھی ہیں، لیکن اب سوڈان، ایتھوپیا اور مصر کے درمیان ایک مرتبہ پھر مذاکرات کا راؤنڈ شروع ہو چکا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نہضہ ڈیم پر اتفاق رائے پیدا کریں گے۔ آپ جانتے ہیں نہضہ ڈیم ایتھوپیا کے اندر واقع ہے، جو دریائے نیل پر بنایا گیا ہے، جس پر مصر کا اعتراض یہ ہے کہ ان کے پانی کو ایتھوپیا روک رہا ہے، جسے کوئی حق نہیں ہے۔ جبکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سوڈان کی نئی فوجی عبوری حکومت کو جدید نوعیت کی تکنیکی تربیت بھی مصری فوج دے گی، تاکہ ان کا دور اقتدار بھی طویل ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں جب سے سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، تب سے وہاں پر مظاہرے جاری ہیں، خرطوم کے اندر بڑے پیمانے پر شہریوں کو، مظاہرین کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں لیبیا سے کہ فائد السراج کی منتخب حکومت نے عالمی برادری سے تعاون کی اپیل کی ہے، اور کہا ہے کہ تعمیرات نو کے لیے جو لیبیا کو نقصان ہوا، عوام کو نقصان ہوا، اس کو پورا کرنے میں دنیا بھر کے ممالک مدد کریں۔ جبکہ ناظرین بھارت سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کے اندر ایک ڈاکٹر کو اعلیٰ دین کے جعلی چراغ کے بدلے $93,000 کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس ڈاکٹر کو بیوقوف بنایا گیا کہ یہ اعلیٰ دین کا اصلی چراغ ہے، اور باقاعدہ اس کا جادو بھی کر کے دکھایا گیا، اور اس کے بدلے میں اس ڈاکٹر نے $93,000 ادا کیے، جو کہ ضائع ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ عراق اور یمن سے ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق عراق کے اندر بصرہ میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں متعدد مظاہرین زخمی ہوئے ہیں اور کئی مظاہرین جاں بحق بھی ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں عراق کے اندر مسلح پراکسی وار تنظیمیں موجود ہیں، جو وہاں کے امن و امان کو خراب کر رہی ہیں، بدامنی پیدا کر رہی ہیں، ان کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ پھر وہاں پر معاشی ابتری بھی ہے، جس کی وجہ سے عوام مصطفیٰ کاظمی کی حکومت سے اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین یمن سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ حوثیوں کے متعدد ٹھکانوں پر یمنی حکومت نے بمباری کی ہے، اور متعدد حوثی کمانڈروں کو مار ڈالنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، ناظرین یورپ کے اندر فرانس ایک مرتبہ پھر صلیبی جنگوں کو بھڑکا رہا ہے، زندہ کر رہا ہے۔ اس حوالے سے اناضول ایجنسی نے باقاعدہ رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ یورپ کے اندر اس میں محمد کا اضافہ ہو رہا ہے، یعنی یورپ کے جو بیشتر نئے بچے ہیں ان کے نام محمد رکھے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے عیسائی شدت پسندوں کو، دہشت گردوں کو اور زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے واقعات کو بڑھا رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو اشتعال دلایا جائے۔ فرانس کے اندر جو کچھ گستاخانہ واقعات ہو رہے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف جو تشدد کا سلسلہ ہے، اس کے پیچھے بھی اصل یہی عیسائی شدت پسند ہیں، دائیں بازو کے، جو مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے غلبے سے خوف زدہ ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2050 تک یورپ کے اندر اسلام کا غلبہ ہوگا، مسلمانوں کا عروج ہوگا، اور بیشتر یورپی ممالک مسلمان ہو سکتے ہیں
اور وہاں پر اسلامی حکومتیں قائم ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ناظرین، کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔